बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी और इस वक्त सियासी राब्तों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। हुकूमत अपने अरकान को मनाने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुकूमत के साथ जुड़े रहें। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद भी मुलाकातों में मसरूफ़ है। MQM से भी मुलाकात हो रही है, कहीं JUI फे मिल रही है शुजात हुसैन से। शुजात हुसैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब के पास जा रहे हैं। सियासी राब्तों में जैसे जैसी तेज़ी आती चली जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का लहजा भी तल्ख़ होता चला जा रहा है और आज एक बार फिर उन्होंने निशाने पर रखा आसिफ अली जरदारी साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को और साथ ही शहबाज शरीफ साहब को। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कितने मुश्किल हैं, कितने हालात के हवाले से ये अहम दिन है और इन हालात में अदम एतमाद का लाया जाना, आलमी हालात को भी अगर मद्देनज़र रखें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखें और ऐसे हालात के अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद किसका फ़ायदा किसका नुकसान है, आज इस पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और इंतहाई अहम पैनल आज हमारे साथ ज्वाइन हुआ है और जिसके अंदर जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और ये साहब, हालात के तनाजुर और एक ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश, आलमी भी और अंदरूनी भी, दहशत गर्दी का भी ख़तरा है, मामलात बढ़ रहे हैं, वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। इन हालात के अंदर आज हम पूरी पैनल से भी बात करेंगे। क्या समझते हैं सिर्फ कि 2-1 मिनट लूँगा सिर्फ और सिर्फ, और उसके सिर्फ सवालात जो हैं पूरे उसमें छोड़ जाऊँगा। देखें, पाकिस्तान के इस मौजूदा इस नो कॉन्फिडेंस मूव को और इन सारे हालात को अगर कोई शख्स सिर्फ पाकिस्तान के तौर पे लेता है तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती है और अपने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ भी ज़्यादती है। पाकिस्तान में ये मेरे सामने पेंटागन की स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, इसमें हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि रोज़ इस पर डिस्कस करते हैं, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जो कि नवंबर 2019 में आई है। इसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा अमेरिका सेकंड चैलेंज इज रशिया विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज द रीवेटलाइज मलाइन एक्टर। और उसके बाद खास तौर पे उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया और हमने कहते थे कि यूक्रेन से जंग शुरू होगी। दूसरा, इसके अंदर जो है उन्होंने पाकिस्तान को खास तौर पे डिस्कस किया है और उन्होंने इस तरह कहा है कि 2 ही आउटलेट्स इस वक्त बचती हैं पूरे बल्क के पास, रशिया और चाइना के पास। एक बचती है बास्फोरस की और दूसरी बचती है आपके गवादर या जो भी बहर अरब जिसको आप कह लें, मलाक्का भी क्लॉज हो सकती है। अब वहाँ पर तो लड़ाई शुरू हो गई, यहाँ पर एक अरसे से, तवील अरसे से ये सूरत शुरू थी। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को लोग नहीं मिलते, एम्बेसडर्स नहीं मिलते जिस तरह पाकिस्तान में मिले। और जैसे फारलैंड मिला करता था और बाकी लोग राजुल खतीब मिला करता था, तो वो भी सूरत सेम ट्रेन में। 2014 की यूक्रेन की कू को आप ज़हन में रखें तो आप हैरान होंगे कि रशियन गवर्नमेंट को किस तरह पॉपुलर अपराइजिंग से, अपोजिशन के लीडरों से मिल के सब कुछ करके उन्होंने, एम्बेसडर ने यूरोपियन यूनियन के एक कू की और उनको उतारा। एक तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो। अगला सिर्फ दो बातें करके चलूँगा कि इसलिए मुझे ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी लग रही है कि इमरान खान साहब अगर आज इस मामले के अंदर आज हार जाते हैं तो उसके बाद मैं इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन पढ़ता हूँ कि अगर पार्टी, क्योंकि सबूत हो जाएगा, शो ऑफ हैंड्स, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल गिव इफेक्ट टू सच डिसीजन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द सच इंटीमेशन बाय डिक्लेयरिंग द सीट वैकेंट। कि अगर पार्टी का बंदा स्पीकर के थ्रू देता है तो शैल गिव इफेक्ट, हेयरिंग नहीं कर सकता बराह रास्त। एक तो ये है कि 25 सीटें खाली हो जाएंगी, नो बडी विल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। चारों आपकी असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी, उन चारों की असम्बलियों की मौजूदगी में आप इलेक्शन कराएंगे। 15 अगस्त तक चलती हैं, 2023 तक कैसे चलाएंगे? इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर गवर्नमेंट जाएगी, क्या होगा? फ्रूटलेसनेस कि क्या इमरान खान का क्या होता है, किसी को क्या फ़ायदा होता है, लेकिन एक फ्रूटलेस एफर्ट क्यों की गई? और अगर ये सिनेरियो वही है जो इंटरनेशनल है तो क्या किस का रोल ये होगा इसमें? अच्छा जी, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद भी कहते हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब हैं और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मलिक साहब हैं। और आगाज़ करेंगे नईम खालिद लोधी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, जो औरिया साहब ने तमहीद बांधी है इस सारे हालात की, आप क्या समझते हैं कि ये हालात पाकिस्तान के इस सूरत हाल में ऐसे हैं कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल का शिकार हो? जी बहुत शुक्रिया।
میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اس چیز پہ غور کر لیں کہ جتنے بھی سیاسی ایکٹرز اس وقت موجود ہیں جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، ان میں سے کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ اس کو ملک کے انٹرسٹ کا کوئی فکر ہے، یا جو انٹرنیشنل حالات ہیں ان کا کوئی فکر ہے؟ ان کو تو فکر ایک ہی ہے کہ میں کس طریقے سے سیٹ حاصل کر لوں، اور کس طریقے سے اس پہ براجمان ہو جاؤں، اور اپنی جان کس طریقے سے بچاؤں. اور تو اس میں کوئی تو یہ بات تو ان لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے جن میں کوئی ایسا احساس ہو، ان کو یہ خیال ہو کہ جی ہم باقیہ 1.5 سال میں کر کیا لیں گے، اور باقیہ 1.5 سال میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا. میری آواز نہیں آ رہی جی؟ جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے، ان کو اجازت صاحب کو نہیں آ رہی. آپ جاری رکھیں. جی جل صاحب جاری رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سوال اٹھا رہے ہیں نا، اور یہ مقبول جان صاحب تو ایک بڑا سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ ٹائم نازک ہے. نازک کا کس نے وقت نزاکت کو دیکھا ہے؟ آپ کوئی مجھے انڈیکیٹ تو کر دیں کہ فلانے ٹائم دیکھیں جب وقت نازک تھا تو فلانا آدمی اس نے اس کا لحاظ کیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. میرے بھائی، اپنے فائدے کے لیے کوئی لحاظ نہیں ہے ملک کا، اور کوئی لحاظ نہیں ہے حالات کا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سب ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، کوئی ان میں ایسا اصول ہے؟ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ کے چیزیں نکالوں گا، میں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اگر اس کے ساتھ میں مل جاؤں تو یہ سمجھے میں نے اپنی موت کو دعوت دے دی. وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے تھے کہ تم تو 3 سال کے لیے، ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں. اور پھر ہاں البتہ یہ میں کہوں گا کہ ایسی کچھ خامیاں ہمارے وزیر اعظم میں بھی ہیں جو صاحب ذرا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کو انڈیکیٹ کروں. اتنی ضد پکڑ لینا سیاست میں، اتنا سخت گیر ہو جانا کہ وہ اب آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں 2-3 باتیں صرف مانگ رہے ہیں کہ ایک وہ میرا خیال ہے کہ کسی کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہٹاؤ اس کو. ہاں جی. اس کے بعد پھر وہ بزدار صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اور کوئی تیسری ایک آدھ اور کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی. تو اس کے لیے اگر آپ پورے، یہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حالانکہ میں اس میں کسی کی مخالفت یا اس کی بات نہیں کر رہا کہ جب افغان طالبان نے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور نہیں کیا لیکن پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر لیا. تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ایسے راستے پہ جا رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہینڈ اوور کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن اپنی پوری پارٹی اور اپنی گورنمنٹ کو تباہ جنرل غلام مصطفیٰ ملک صاحب کی طرف میں جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جس طرح نعیم خالد لودھی صاحب نے تجزیہ کیا ہے، آپ ان حالات کو کس طرح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ آن دا لائٹر سائڈ میں ملک نہیں، میں اچھا بلا شریف آدمی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے چند چیزوں پہ جس طرح ہوتا ہے نا انسان کو ایک ایمان ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان چیزوں کو مجھے یقین ہے کہ بھارت کبھی پاکستان کو پاکستان اس کو پسند نہیں ہے کسی صورت میں بھی. نمبر 2، امریکہ افغانستان اور پاکستان کے ریجن کو کبھی اسٹیبل ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، انہیں دے گا نہیں اس کو. اور نمبر 3، اسرائیل ان سب کے ساتھ مل کر جو 3 اس وقت مذہبی انتہا پسند گروپس ہیں، جس میں برہمن زائنزم بھارت میں، کرسچن زائنزم امریکہ میں، اور جوش زائنزم جو اسرائیل یا یہودیوں کے ساتھ لے کے چل رہی ہے، یہ تینوں قوتیں آپس میں متحد ہیں. اور ان کا نشانہ کیا ہے؟ اس سارے رستے میں ان کے حائل کون سا ہے؟ پاکستان ہے. سٹیبل پروگریسو پاکستان، سٹیبل پروگریسو افغانستان اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس خطے سے امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا جنازہ نکل جائے گا اس سے. اور پھر جس طریقے سے ابھی بات بھی کر رہے تواری صاحب بھی، یہ جو خطہ ہے پورا، یہ ایک ایسی اقتصادی قوت کے طور پہ ابھرے گا کہ شاید مغرب دوبارہ اپنا سر نہیں اٹھا سکے گا. اس سیناریو میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو بھی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اچھا، میں کافی دیر تک اپنے آپ کو ہولڈ کرتا رہا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ رجیم چینج اور اپنی مرضی کی رجیم لانے میں امریکہ نے کبھی شرح میں شرم رکھی نہیں ہے. واہ، صحیح بات. اب ایران میں دیکھ لیجئے، مصدق کی گورنمنٹ کو کیسے ہٹایا گیا، شاہ ایران کو لایا گیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ مثال دے رہے تھے یوکرین کی. اب جارجیا سے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو امریکہ نے جب انٹرفیئر کیا، روس نے اب جو وہاں سے نکال دیا ان کا جو صدر تھا اس وقت جارجیا کا،
وہ بھاگ کے یوکرین آ گیا. یوکرین نے نہ صرف پناہ دی بلکہ یہاں پہ ایک صوبے کا اس کو گورنر بنا دیا, $1,00,000 فی مہینے کی تنخواہ کے اوپر اس کو. اور یوکرین میں جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. یوکرین کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. سیریا کی اینٹ بجا دی گئی صرف اس لیے کہ بشار الاسد ان کو پسند نہیں تھے. آپ سیریا کی حالت بڑا دیکھیے کیا اہم ہوا. نقطہ اٹھایا ہے الجیریا کے بارے میں بھول جاتے ہیں. الجیریا بھی ٹھیک. جن صاحب بڑا اہم لیبیا، نقطہ سر، بڑا لیبیا، انداز الجیریا. سے. جی ہاں، بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جب امریکہ رجیم چینج کرتا ہے تو کوئی الجیریا شرم کے نہیں بارے کرتا. میں ہم بات نہیں کرتے. ٹھیک. ہاں الجیریا کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. بالکل بالکل الجیریا میں 15 لاکھ مسلمانوں کا خون بہانے والا فرانس جی اب جمہوریت یہاں کا سوال جمہوری آپ بن نے کے بیٹھا اٹھایا ہوا ہے تو کہ ہے. جب امریکہ رجیم چینج کرتا ہے تو کوئی شرم نہیں کرتا. تو اب جیسے عمران خان صاحب اور حکومت کے اہم لوگ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے پاکستان کے اندر بھی رجیم چینج کرنا. تو جنرل امجد شعیب صاحب سے میں پوچھوں گا, اعجاز اوان صاحب, میجر جنرل اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو جو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے, جو جن خدشات کا اظہار کر رہی ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے اوریہ صاحب, میری جہاں تک میری سوچ ہے یا میری سمجھ ہے, مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رجیم ایکسیپٹیبل نہیں ہے ویسٹ کو اور امریکہ کو, کیونکہ یہ رجیم جس پیوٹل پوزیشن پہ پاکستان اس وقت ہے, جو چائنا اور رشیا کا نیکسس بن رہا ہے, یا جو چائنا گوادر کی طرف جو اس کو ایک آلٹرنیٹ روٹ ساؤتھ چائنا سی کے مقابلے میں ملا ہے, جو انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کردار پاکستان عربین اوشین اور انڈین اوشین کے انٹرنیشنل واٹر تک جو چائنا کو ایکسس دیتا ہے, جو سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف جانے کے راستے کھلتے ہیں, ان راستوں کو بند کرنا. اوریہ مقبول صاحب نے پہلے بات کر دی ہے کہ اسٹریٹ آف ملاکا میں پرابلم ہو سکتا ہے, ساؤتھ چائنا میں پرابلم ہو سکتا ہے, کوآڈ ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے, انڈو پیسیفک کمانڈ چائنا کے لیے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے. لیکن جہاں نہیں ہو رہی ڈیفیکلٹیز وہ ہے پاکستان کا جو گراؤنڈ لنک ہے, زمینی لنک چائنا کے ساتھ, اور جو گوادر تک رسائی ہے, یہ چیز وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے کہنے پہ جو روکی نہیں جا رہی. ایک بات. دوسری, جو افغانستان کا امن ہے وہ سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کو اور رشیا کو خود بام واٹر تک ایکسس دیتا ہے. اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے, اس امن کو نہ کرنے دینا ان کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. اگر پاکستان اور چائنا اور رشیا اکٹھے ہو کر اس امن کے متلاشی ہیں سینٹرل ایشیا کو لے کے, تو وہ تمام قوتیں جو اس امن کی متلاشی ہیں, ان میں سے وہ پیوٹن کو نہیں اٹھا سکتے, پریزیڈنٹ شی کو نہیں ہٹا سکتے, سینٹرل ایشین ریاستوں میں تمام میں رجیم چینج نہیں کر سکتے. تو ایک ملک ہے جہاں انہیں لائک مائنڈڈ لوگ مل جاتے ہیں, ملتے رہے ہیں تاریخ میں, اور اب بھی مل سکتے ہیں خدا نہ خواستہ, تو ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ کیوں نہیں کریں گا. اور رجیم چینج میں ڈائریکٹ حملہ ہم سب کو پتا ہے کہ نہیں ہوتا, انوائرمنٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. میں تو آج بیٹھ کے ایک لسٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان نے غلطیاں کیا کی ہیں اقتدار میں آنے کے بعد. کیا انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے؟ کیا انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ کنفرنٹریشن کی؟ کیا انہوں نے پاکستان آرمی کے محاذ پہ وزٹ کر کے اور جو سیکنڈ لائن فورسز ہیں ان کی تنخواہوں میں 15% اضافہ نہیں کیا؟ کیا وہ شہیدوں کے ساتھ جا کے ہمدردی کرتے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کے ایک پورا ٹینیور دے کے ایک ہارمنی ڈیولپ کرنے کی ادارے کے ساتھ کوشش نہیں کی؟ انہوں نے تو متعاون نہیں کیا پاکستان آرمی کو, عمران خان نے. پھر اسی طرح جو سلیبس میں چینج ہے, جو ان کے اتحادی ہیں, کیا ان کو وزارتیں نہیں دی؟ کیا ان کو عزت نہیں دی؟ کیا ان کو ساتھ لے کر وہ چلا نہیں ہے؟ یا کیا انہوں نے پاکستان کے جو واٹر ریزروائرز ہیں ان پہ کام نہیں کیا, اس میں مجبوری کو آڑے آنے دیا ہے, فنڈز اویلیبل کیے؟ کیا انہوں نے ٹیکس کلیکشن کو بہتر نہیں کیا؟ کیا اس نے جو ویسٹ کی جو مناپلی تھی اس کو توڑنے کے لیے اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے اوپر ایک سٹینڈ نہیں لیا؟ تو اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے اور یہ اس کا جرم ہے, کیا اس نے پورے پاکستان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر میرڈ کپل کو نہیں دی؟
کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ کی انشورنس کون سے دنیا کے ویلفیئر اسٹیٹ میں ملتی ہے؟ کیا بالکل اس نے صحیح۔ یہ نہیں دی؟ جان صاحب یہ تو آپ عمران خان صاحب کی کامیابیاں گرا رہے ہیں، انہی کامیابیوں کے اوپر جو ہے ہم بریک کے بعد بات کریں گے اور باقی پینل سے پوچھیں گے یا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔